मामलात पीडीएम के हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब वाहिद हल टेक्नोक्रेटिक हुकूमत ही नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात क्यों की जा रही है। इसहाक डार बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मामलात पीडीएम के हाथ से निकलते जा रहे हैं और अब वाहिद हल टेक्नोक्रेटिक हुकूमत ही नजर आ रहा है और कुछ हलकों में इस पर मीटिंग की भी खबरें हैं। अगरचे पीटीआई की तरफ से टेक्नोक्रेटिक सेटअप की मुखालफत की है, लेकिन क्या टेक्नोक्रेटिक सेटअप है क्या और क्या ये इतना ही बुरा है जितना सियासतदान इसे समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात क्यों की जा रही है। इसहाक डार बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और साफ कह दिया कि वो इस माशी नाकामी की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये नाकामी सारी पीडीएम की है जो नाकामी के बाद अब मलबा इमरान खान पर गिराती नजर आ रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब वजीर आजम बने तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मईशत इतनी तबाह हो चुकी है कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। यानी शहबाज शरीफ के भी हाथ पांव फूल गए। इससे पहले मैं तो हैरान हूं, ये कैसे हुक्मरान है जिनको ये पता नहीं था कि आप रिजर्व्स के साथ कर क्या रहे और आप किस तरीके की जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आने लगे और आप सिर्फ नैब के केसेस क्लियर कराने के चक्कर में हुकूमत में आए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कोई डेवलपमेंटल काम किए ही नहीं है तो हुकूमत जो है वो पैसा जनरेट नहीं कर रही। हमारी जो है वो खजाना खाली है और हम किसी भी तरीके से पैसा जो है वो जनरेट नहीं कर रहे। बहरहाल अब उनके हाथ पांव जो फूले हैं तो फूलने ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि तो फिर पीडीएम करने क्या आई थी? ये तो बचाने आई थी मईशत को। अब काम पे टांग क्यों नहीं है? अब बात क्यों टेक्नोक्रेट सेटअप तक पहुंच गई जब हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि टेक्नोक्रेटिक मेरिटोक्रेटिक सेटअप की अशद जरूरत है। लेकिन आपके सियासी लोग अपने सियासी मामलात की वजह से हमेशा हर सियासी मामलात के अंदर रुकावट पैदा करते हैं। कभी कालाबाग डैम के अंदर करते हैं, कभी किसी मामले के अंदर करते हैं और अब जब आपसे डिफॉल्ट संभाला नहीं जा रहा तो तब आपको फिर समझ नहीं आ रही कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप क्यों जरूरी है। बहरहाल अब ये बात ये हो गई कि ये नहज इस तक पहुंच गई है कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप की जरूरत है। एक ऐसी अबूरी टेक्नोक्रेटिक सेटअप जिसका दुरानिया 6 माह से लेकर 2.5 साल तक हो सकता है। लेकिन क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है? आइन में कौमी असम्बली की तहलील होने के बाद इंतखाबात कराने के लिए 3 माह के लिए निगरान हुकूमत की तश्कील की जा सकती है। अबूरी सेटअप के लिए किसी टेक्नोक्रेट की नामजदगी पर कोई पाबंदी नहीं है और ये अबूरी वजीर आजम के लिए यह है कि वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल काबिना की तश्कील दे। लेकिन जो हालात पाकिस्तान की मईशत के हैं तो 3 या 6 महीनों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए मुल्क को कम अज कम 3 साल तक के टेक्नोक्रेटिक सेटअप की जरूरत है। मैं इस पार्लिमानी निज़ाम को जो आप देख चुके हैं, इसके हिस्से बकरे आप हो चुके हैं। इसके अंदर कोई ताकत नहीं रह चुकी, कोई असम्बली में आने को तैयार नहीं, कोई पार्लियामान की इज्जत नहीं, कोई किसी को ये पता नहीं कि इस्तीफा देने का तरीका क्या है। जब तक हाथ से लिखा हुआ खत आप नहीं देंगे और जब तक आप इस्तीफा हाथ से लिखकर नहीं देंगे और सिग्नेचर नहीं करेंगे वो तो वसूल ही नहीं किया जा सकता। ये हालात आपके पार्लियामेंट के हो गए कि पार्लियामेंट में जाना कोई पसंद नहीं करता तो कौन सी पार्लियामेंट की इज्जत और कौन सी पार्लियामेंट की ताजीम। बहरहाल दूसरे मामलात के अंदर अगर आप देख लें कि अगर कौमी हुकूमत बनाई जाती है तो एक कौम तो दूसरी कौम और कौमियत के ऊपर कौमियत और सूबाइयत के ऊपर सूबाइयत, हर आदमी तो लड़ रहा है। एनएससी तक तो पूरा नहीं हो रहा, पीएसडीएफ तो पूरा नहीं हो रहा, तो निज़ाम कैसे चलना है। बहरहाल ये भी गया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म के सिस्टम इनको समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत ही आसान सिस्टम था अगर ये ले लेते। आपको अयूब खान के सेटअप ने समझा दिया था कि ये सेटअप आपके लिए बड़ा ज़रूरी सेटअप है, लेकिन आपको समझ नहीं आई। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और करीब तरीन जो है वो सेटअप जो था वो आना ही सदारती निज़ाम था, लेकिन आपने उससे भी जो है वो मुंह मोड़ लिया। बहरहाल अब कम अज कम 3 साल तक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की जरूरत है जो तमाम शोबों में इस्लाहात कर सके। इस्लाहात इस्लाहात इस्लाहात, रिफॉर्म्स। अब सिर्फ इशरत हुसैन के रिफॉर्म्स नहीं चलेंगे। अब सिर्फ एलिटिस्ट ऑफ द एलिटिस्ट स्टेट बताकर काम नहीं चलेगा। अब गवर्निंग द अनगवर्नेबल करके काम नहीं चलेगा। अब यहाँ इस्लाहात ऐसी इस्लाहात नहीं होंगी कि आपके जो मामलात है अब आके सरेदा सीधे हाथ से तमाम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस जो पाकिस्तान के ऊपर बोझ हैं उठा के उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। और कई मामलात के अंदर इस्लाहात ये हैं
کہ یہاں پر آپ کو بھوک کے ساتھ رہنا پڑے گا، لیکن اپنے اپنے کمروں کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگانی پڑیں گی۔ بہرحال حالت آپ کی صرف اب یہ ہے، نہ امپورٹس ہیں نہ ایکسپورٹس ہیں، ساری انڈسٹریاں بند ہو گئیں۔ آپ نے 10 کے قریب ریسنٹ ٹائم کے اندر جو اسپیشل امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو لگنی تھی، اس کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کی 10 کمپنیز بند ہو چکی ہیں، اپنے آپریشنز بند کر چکی ہیں۔ آپ پاکستان بند کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ اصلاحات اس طرح سے ہوں گی، خاص طور پر معاشی اصلاحات جو کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے کرنے سے قاصر ہے۔ سیاستدان اکثر دھاندلی کا شور مچاتے ہیں، ٹیکنوکریٹک حکومت کے ذریعے ہی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی نظام کو ہموار کیا جا سکتا ہے۔ ایک مؤثر اینٹی کرپشن کا میکنزم بھی قائم کرنا ہوگا، کیونکہ نیب تو فارغ ہو چکا۔ ان اقدامات کے بغیر کوئی بھی الیکشن صرف فضول کی مشق ہوگی اور وہی پرانی لوگوں کی ذہنیت کو لاتی رہے گی، یعنی سیاسی اور معاشی سٹیٹس کو برقرار رہے گا۔ لیکن ٹیکنوکریٹس، اور یاد رکھیں ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے صحافی جتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، ان سے جیسا کرپٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ جو صحافت ہے وہ اس طرح رہ گئی کہ جتنے صحافی خان صاحب سے ملیں گے وہ صحافی ہے۔ ہر دوسرے دن ہر آدمی جو ہے وہ خان صاحب سے ملنے چلا جاتا ہے، کوئی فلاں سے ملنے چلا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ایڈوائزرز بن گئے ہیں۔ یہ صحافت نہیں ہوا کرتی۔ آپ تو ایک دوسرے کو کرٹیسزم تو ضرورت نہیں ہے، آپ تو جو ہے وہ پوزیٹیو کنسٹرکٹیو ڈسکشن کریں اور آپ جا کے انویسٹیگیٹو ریالٹیز کو لے کر آئیں کہ پاکستان کو کس ڈائریکشن میں جانا تھا۔ لیکن یہ سب ایک دھڑا ہو چکے، صحافت سیاست ایک دھڑا۔ بہرحال لیکن ٹیکنوکریٹک حکومت ہے کیا؟ سوال آپ لوگوں کو بہت زیادہ سوال ہے، اس کے اوپر میری کتاب بھی آ رہی ہے، میرٹوکریسی اور ٹیکنوکریسی، اور ٹیکنوکریٹس کے اوپر سیٹ اپ کیا ہے اور کس طریقے سے نظام بنانا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بدترین نظام جس کو آپ چائنا کہتے ہیں، وہ کامیاب ترین نظام جو جمہور کا نظام ہے، اور جمہوریت اس سے خوش ہے، اور 70 لاکھ کے قریب ہر سال غربت سے نکل کر لوگ بہتر زندگی کی طرف آتے جا رہے ہیں، اور وہ کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے، لیکن ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ حکومت ہے کیا، اور سیاستدان اس سے گھبراتے کیوں؟ ٹیکنیکلی ٹیکنوکریٹ حکومت وہ ہوتی ہے جس میں وزراء سیاستدان نہیں ہوتے، اس کے بجائے انہیں اپنی متعلقہ وزارتوں کے شعبے میں ماہرین سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ وزیر خزانہ معاشیات کا علمی پس منظر رکھنے والا کوئی ایسا شخص ہوگا جیسے مالیاتی اداروں میں برسوں کام کیا ہو اور غیر جانبدار ہو اور کبھی سیاست میں حصہ نہ لیا ہو۔ تو کیا ٹیکنوکریٹ سسٹم میں وزیر اعظم کو بھی ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے؟ اگر ایسا ہو تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ یہ اس کی مثال آپ کو لی کائچک سے بھی مل سکتی ہے، پریمیئر ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ جی ڈی پی کی جگہ جو ہے وہ لی کائچک انڈیکس ڈال دیا، یعنی آپ کو کی معیشت کو پرکھنے کا ایک ایسا ماڈل جو بنایا وہ لی کائچک تھے، جو بہت بڑے اکانومسٹ تھے، اور چائنا کی پوری جو ہے وہ جی ڈی پی کے ایکولنٹ آلٹرنیٹ بنانے کے لیے لی کائچک تھے۔ پھر ابینامکس آپ کو یاد ہوگا، پھر سنگاپور کی اکنامکس آپ کو یاد ہوگی۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ اپنی فیلڈ کے شہنشاہ تھے، اور انہوں نے نئی چیز ڈیولپ کی تھی، اور وہی چیز جو ہے وہ بنی اور بن کر آگے پہنچی۔ اچھا، اگر ایسا ہو تو کیا برا ہے؟ لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس کسی بھی بڑی پارٹی سے وزیر اعظم ہو سکتا ہے جو ٹیکنوکریٹ حکومت کا سربراہ ہو، کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹ ٹائم کے اندر ریکویسٹ کیا تھا پلاننگ ڈویژن کے جو ہیں ایس این اقبال صاحب کہ ایک کتاب آ رہی ہے میری، جس کے اندر 3 بڑے آتھر ہیں انٹرنیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ بیسٹ پریکٹسز کے اوپر، جس میں چائنا اور پاکستان کے کیسز بھی لیے گئے ہیں اور انٹرنیشنلی اپرووڈ ہوئی ہے۔ لیکن اس میں میں نے چاہا کہ شاید پاکستان کی طرف سے کوئی انپٹ ہو جائے، تو انہوں نے کہا میری تو کوئی کتاب ہے نہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس کا کیا کرنا ہے، تو اگر میں نے کہا میں لکھ کر بھیج دیتا ہوں آپ کو فارورڈ، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور میں حیران ہو گیا کہ اتنا کہت الرجال ہے کہ مجھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جو صرف یہ کہہ سکے کہ میں اس کا گلمپس لے کر اس کے اوپر جو ہے تو کتاب کے اوپر رائے دے دوں، کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر جانی۔ بہرحال یہ آپ کا فقدان ہے۔ جب آپ کی جو حکمران ایسے ہوں گے تو پھر آپ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹک حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہ تو ایک سوئی دھاگا نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے بنانا کیا ہے؟ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی بڑی پارٹی کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے جو ٹیکنوکریٹک حکومت کا سربراہ ہو، یعنی کابینہ ٹیکنوکریٹ ہو۔ ویسے انڈیا میں عام آدمی پارٹی کا سربراہ ایک طرح سے ٹیکنوکریٹ ہی ہے، تبھی تو وہ دلی اور پنجاب میں بہترین کام کر رہا ہے۔ آخر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ
یہ ٹیکنوکریٹ حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، اس کی عملی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ حکومت پارلیمنٹ یا پھر عوام کی حمایت کھو چکی ہے، جس میں مینڈیٹ پر آئی ہوئی وہ پورا کرنے میں بری طریقے سے ناکام رہے، لیکن مختلف وجوہات بشمول قانونی، عملی یا سیاسی کی وجہ سے ابھی نئے انتخابات کرانے کا وقت نہیں آیا۔ جو میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ 3 سال بھول جائیے، جس نے بھی الیکشن کی طرف قدم رکھا وہ پاکستان مزید ڈیفالٹ کی صورت میں چلا جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیفالٹ ہو چکا، لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ نہیں ہوا، ود دا ریزن کہ ہم ابھی تک پیسہ جو ہے وہ ادھار سے لیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو ڈیفالٹ کلیم نہیں کرتے، اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کا میکنزم ہوتا ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی اور مختلف پارٹیوں کا ترجمان میں نہیں ہوں جو کہ یہ ثابت کرے گا کہ ابھی ہوا یا نہیں ہوا۔ وی آر ٹورڈز دا ڈیفالٹ، بٹ ابھی کلیم کر دینا کہ فائنل ڈیفالٹ کی صورت یہ ہے کہ کسی بھی جگہ سے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ بھی پیسہ نہیں مل رہا، تو جس کی وجہ سے جو بھی میکنزم ہے غلط ہے تو غلط، لیکن اب اس کو فوری ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے وینٹیلیٹر پر ہو تو میں مرا ہوا تو ثابت نہیں کروں گا نا، یہی کہوں گا کہ ابھی وینٹیلیٹر پہ ممکن ہے کوئی معجزہ ہو جائے، ممکن ہے کوئی سانس بحال ہو جائے، ممکن ہے 18 روز بعد بھی کوئی جو ہے وہ پیشنٹ جاگ جائے، تو یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ انتخابات کرانے کے جو طریقہ کار ہے اس پہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ وقت نہیں آیا، یا پھر الیکشن سے بھی مطلوبہ نتائج کی امید نہ ہو، یہ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ اگر پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں ایک عام حکومت بنانے پر راضی نہیں ہو سکتی، جس طریقے سے ریکوڈک کے مسئلے کے اندر سے پی ڈی ایم ہی اکٹھی نہیں ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں جب وہ راضی نہیں ہو سکتی تو بعض اوقات وہ سب ایک عارضی ٹیکنوکریٹک حکومت کی حمایت پر راضی ہو سکتی ہیں۔ جب ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کا تقرر خاص طور پر مختصر مدت کے لیے صرف اگلے انتخابات کے لیے کیا جاتا ہے تو اسے نگران حکومت بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی پرولونگڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ اور اس کی کچھ معاملات ہوتے ہیں، کئی لوگ بولیں گے کہ اس میں آئین میں گنجائش ہے، یہ نہیں ہے، میں اس کا آئینی پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اچھا، لیکن اس کا عرصہ کتنا ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، سب جانتے ہیں، کیونکہ سیاستدانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں سب ماہرین ہیں تو پرفارمنس دکھائیں گے، اور پرفارمنس آئے گی تو کوئی بھی آپ کے سیاستدانوں کو آگے مانے گا نہیں، تو یہ ساری کی ساری نلیفائی ہو جائیں گی، یہ تو بالکل قصہ قدیم بن جائے گا، یہ تو قصہ پارینہ ہو جائیں گے۔ تو یہی مسئلہ سیاستدانوں کا، سب جانتے ہیں کہ جس پی ڈی ایم حکومت کو لایا گیا، جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وجود میں آئی، اس نے معاشی فرنٹ پہ بہت مایوس کیا، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا، جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ معاشی ایمرجنسی کیسے لائی جا سکتی ہے، مگر اب ایک پوری ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کھل کر سامنے آ گئی، چونکہ پی ڈی ایم اور اسحاق ڈار نے عوام سمیت سب کو بہت زیادہ مایوس کیا۔ اس ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے اوپر میں تقریباً 4 سے 5 سال سے میں بات کرتا چلا آ رہا ہوں، اور میری کتاب کو بھی تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں ان پروسیس، اور اس کے اندر میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اسٹرکچرنگ کے ساتھ سمجھایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ اس ماڈل کے لیے ضرورت ہے، اور جو پاکستان جن حالات میں آ چکا ہے۔ بہرحال اس نے جو مایوس کیا وہ آپ کے سامنے، جب ایک پرانے پہلوان کو جو کبھی الٹے سیدھے داو پیش لگا کر اور ریفری کے تعاون سے میچ جیت جاتا ہے، اسے جب نئے اکھاڑے میں ڈال دیا گیا تو اس نے ساتھ ہی بڑھ کے تو بہت ماری، لیکن اب نہ تو اب اس کے پاس اس کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں اور نہ ہی پرانے داو پیچ کام آ رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہ تو اکھاڑا اچھا اور نہ ہی سامنے والا پہلوان۔ ڈالر اسپیشلسٹ اسحاق ڈار کو ڈالر چاروں شانے چت کر چکا ہے، اور آئی ایم ایف بھی بات نہیں سن رہا، اور جتنے مرضی یہ جھوٹ بولتے جائیں وہاں سے بات کچھ اور ہوتی ہے، ادھر آ کر یہ بڑھ کے مارتی ہیں کہ میں مینج کر لوں گا۔ جو کانٹ مینج، آپ کسی طریقے سے ان کو نہیں کر سکتے۔ آپ 22ویں پروگرام کے اندر، وہ آپ کو ریویو بھی نہیں دے رہے، وہ آپ سے چارج شیٹ مانگ رہے ہیں، اور آپ مسلسل ان کو جو ہے وہ جوابات دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں اور کیسے اور کس طرح خرچ کیا، لیکن آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بہرحال آئی ایم ایف بھی بات نہیں سن رہا۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کون ہیں؟ آپ کے کیا مجال ہے کیا آپ آئی ایم ایف کو کہیں کہ آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے؟ اگر آئی ایم ایف نہیں آتا تو نہ آئے، ہم انتظام کر لیں گے، کر لیں پھر انتظام، کیوں نہیں کیا؟
آپ نے سعودیہ سے کیوں نہیں انتظام کیا؟ ایشین ڈیولپمنٹ سے 4 سے 9% کے اوپر کیوں مانگا؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسے جو ہے وہ آپ نے میرے خیال میں اپنے خرچے کے لیے مانگے، اور چھوٹے خرچے کے لیے مانگ کر بھی 4 سے 9، اور آپ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ 14% کے اوپر آپ نے کئی جگہوں سے مانگا ہے۔ اتنا بڑا قرض ہمیں دے کر جائیں گے؟ عوام جاگو، یہ 14% کے اوپر ٹیکس لگانے والا ہے، یہ ٹیکس کے اوپر پیسہ لے گا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ اپنے میاں محمد نواز شریف و میاں محمد شہباز شریف و میاں محمد حمزہ شریف و میاں محمد سلمان شریف و میاں محمد مریم شریف فلاں 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 لے کر آئے گا۔ اور اب صورتحال یہ کہ منتوں اور ترلوں پر بھی IMF نہیں آ رہا، یعنی ڈار اکنامکس اب ڈار میلو ڈراما بن چکی ہے، اور ڈار میلو ڈراما کا کلائمیکس یہ ہے کہ بری طریقے سے فلاپ ہو چکا ہے، کیونکہ جب اسٹیٹ بینک کو الگ کیا گیا تھا تو اس وقت ہی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کو انہوں نے الگ کر کے اپنی باڈی بنا دیا، جس ملک کا اسٹیٹ بینک وہ خود اون نہیں کرتا۔ آپ کو سمجھ آنا تھا، ڈیفالٹ کا چپیٹ اسی وقت پڑ گئی تھی، بہرحال آپ نہیں سمجھے تھے۔ بہرحال اب جو پیسہ آپ ادھر سے خود برد کرتے تھے، 32 ارب ڈالر اٹھاتے تھے، 40 ارب ڈالر اٹھاتے تھے اور خزانے میں رکھتے تھے، آپ رکھ کے دکھائیں، ود ہولڈنگ ٹیکس رکھ کے دکھائیں، آپ ونڈو ڈریسنگ کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے۔ ڈالر نیچے نہیں آ رہا، جس کے نتیجے میں ہماری کرنسی یعنی روپیہ دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ حال یہ کہ 2022 میں پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 48.38 روپے گر چکی ہے۔ پاکستان کرنسی کو عالمی مارکیٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والی کرنسیوں میں شامل کر دیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستانی روپے سے تو افغانستان کی کرنسی بہتر ہے، کارکردگی دکھا رہی ہے، اور کیوں نہ دکھائے؟ جو کنوں کی کریٹوں میں بھر کر ڈالر افغانستان سمگل ہو گئے تو یہی حال ہوگا، اور جب روپے کی قدر گرتی جائے گی تو مہنگائی خود بخود بڑھتی جائے گی۔ آپ نے پچھلے دنوں ریسنٹ ٹائم کے اندر ایک آدمی نے کنفیس کیا ہے کہ کس طریقے سے افغانستان سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ کوئی اور رقم نہیں مانگتے، جو بھی کسی قسم کا سمگلڈ پیسہ مانگتے ہیں تو وہ یا تو درہم میں لیتے ہیں یا آپ کے ڈالر میں لیتے ہیں، اور سارا کا سارا کرنسی جو ہے وہ زبردست طریقے سے افغان بارڈر سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور آپ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ اب رہی بات کہ مہنگائی خود بخود بڑھتی جائے، جو لوگ گروسری کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قیمتیں کیسے آسمانوں تک پہنچ گئی ہیں۔ بات اس ملک کے سیاسی اور بڑی کاروباری اشرافیہ کی، تو انہیں اس مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کی تو بزنس زیادہ ترقی کر رہے ہیں، انہیں پہلے سے زیادہ ڈالر بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ سونا بھی مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تاکہ روپے مزید گر جائے، یہی تو سٹائل ہے ان لوگوں کا۔ زیادہ مشکل نوکری پیشہ مزدور اور چھوٹے کاروبار والوں کے لیے جنہوں نے کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے، اب حالت یہ ہے کہ اس نیو ایئر کے اندر جو ہے وہ آپ کا ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ دبئی پہنچی ہوئی ہے، اور اس ٹائم پر پیسہ تو وہاں سے لے گی، گولڈ بھی لے گی، جمع کر کے ادھر آ جائے گی۔ آپ کون سے ملک کی باتیں کر رہے ہیں؟ غریب کا کچن نہیں چل رہا، اور وہ جو ہے ان کے وہ لائٹیں اور بتیاں دیکھنے جو ہے، اور بلکہ کیا کیا دیکھنے جو ہے وہ نیو ایئر منانے چلے گئے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا۔ کہاں سے نہیں کر رہا؟ لیٹس ہیو اے ٹاک، لیٹس ہیو اے ڈسکشن آن اٹ۔ اور کہا کہ گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ حالت یہ ہے کہ خود ان کی کوئی گارنٹی نہیں، جس طرح ایک بھگوڑے اور اشتہاری کو واپس لا کر وزارت خزانہ کی کنجی پکڑائی گئی۔ سب جانتے ہیں کہ رواں مالی سال کے جولائی تک تا نومبر کے دوران وفاقی حکومت 50 کھرب روپے کے قرضوں کے ذخیرے پر سود کی لاگت میں 83% کا خطرناک اضافہ ہوا، یعنی وزارت خزانہ نے سود کی لاگت میں تقریباً 1.7 ٹریلین روپے کی ادا کیے، جو کہ 763 ارب روپے یا 83% زیادہ ہے۔ رواں مالی سال کے دوران وفاقی حکومت کی کل اخراجات گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.46 ٹریلین روپے یعنی 20% یا 570 ارب روپے زیادہ ہے۔ اب ان حالات میں اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں اور نئی حکومت بھی آتی ہے تو اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے شاید نئی حکومت بھی معاشی اصلاحات نافذ کرنے میں ناکام رہے، اور اگر معاشی اصلاحات نہ کی گئیں تو ملک میں بوم بس کا سائیکل چلتا رہے گا۔ ملک بیرونی امداد، قرضوں، ڈیفالٹ اور IMF کے پیکیجز اور دوسرے ممالک کی امداد کے منتظر رہے گا۔ لیکن سوال ابھی بھی یہ کہ اگر کچھ عرصہ کے لیے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ قائم کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جہاں اتنی دفعہ سیاسی پارٹیوں کو آزما کر دیکھ لیا، وہاں کچھ عرصے کے لیے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو بھی آزما لیا جائے، شاید اس ملک کی تقدیر بدل جائے۔ چین کی مثال آپ کے سامنے ہے، آج دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کے راستے پر ہے، وہاں وزیر مشیر سب اپنے شعبے کے ماہرین ہیں، تو ہمارے تھوڑے سے عرصے کے لیے آزمانے میں کیا حرج ہے؟
वैसे भी जमहूरियत कहाँ भागी जा रही है। टेक्नोक्रेट्स के आ जाने से जमहूरियत ख़त्म नहीं हो जाएगी, बस गवर्नेंस और मईशत के लिए बेहतर होने के मज़ीद चांसेस बढ़ जाएंगे।